न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और सर्दियों में मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी आप लोगों के लिए मैं हर रोज़ की तरह बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी बिलाल शेयर कर रहे हैं। बिलाल कहते हैं मैं डीजी खान का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। बहुत सख्त सर्दी का मौसम था। जनवरी का बिल्कुल स्टार्ट था और काफ़ी ज़्यादा धुंध भी थी। मैं अपने एक दोस्त के साथ मार्केट से वापस आ रहा था। हम लोगों की अपनी भी शॉप थी और उसकी भी शॉप थी। मेरा बाइक ख़राब था तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर के करीब उतार दूंगा। उसका घर हम लोगों के घर की अपोजिट साइड पर बनता था। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा। उसने मुझे मेन रोड पर उतार दिया। आगे पैदल मुझे अपने इलाके और मोहल्ले की तरफ थोड़ी 1-2 सड़कें क्रॉस करके जाना था। मैंने उसको थैंक यू कहा और वो चला गया। मैंने अच्छी तरह से खुद को लपेटा हुआ था चादर में और मैं चलता हुआ जा रहा था। धुंध भी थी, ठंड भी थी, बिल्कुल सन्नाटा, सुनसान वीरान इलाका था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि चौकीदार की सीटी बजाने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। कुत्ते भी कहीं दूर भौंक रहे थे। हमारे इलाके में बिल्कुल खामोशी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोगों के इलाके का एक गवर्नमेंट स्कूल आता था। ये गवर्नमेंट स्कूल बॉयज़ था और ये तकरीबन 1-2 साल से ये बिल्डिंग खाली थी। जैसे मैं स्कूल के पास से गुजरने लगा तो मुझे बकरी के बोलने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर किसी ने जानवर रखा होगा। बाती जो थी मोहल्ले थे। अब स्कूल के साथ साथ ही सड़क थी जिस पर मुझे चलकर अपने मोहल्ले की तरफ जाना था। एक साइड पर स्कूल की बिल्डिंग थी और दूसरी साइड पर दरख्त थे। सेंटर में वो सड़क थी जिस पर मैं चलता हुआ जा रहा था। मुझे फिर से बकरी के बोलने की आवाज़ आई। मेरे पास अपना मोबाइल भी था। उस साइड पर कुछ अंधेरा था तो मैंने टॉर्च ऑन की हुई थी कि कहीं कोई घड़ा या कोई ऐसी जगह ना हो कि मैं गिर जाऊं, क्योंकि रोशनी जो थी स्ट्रीट लाइट पीछे बिल्कुल कॉर्नर पर लगी हुई थी और अगली स्ट्रीट लाइट ख़राब थी। टॉर्च ऑन की, मुझे फिर से बकरी के बोलने की आवाज़ आई। अभी मैं उसी सड़क पर पैदल चल रहा था तो मैं क्या देखता हूँ कि जैसे ज़मीन पर कोई बकरी गिरी हुई है। जैसे बकरी को हम ज़िबा करते हैं कि बकरी जैसे लेटी हुई है। मुझे लगा कि शायद ये ज़ख्मी है, किसी ने कोई टक्कर वगैरह मार दी होगी, हिट कर दिया होगा, तो शायद ये इसलिए तकलीफ़ में करा रही है। जैसे मैं इस बकरी के करीब जाने लगा मुझे फिर से बकरी के बोलने की आवाज़ आई। लेकिन जो मंजर मैंने आगे जाकर देखा वो बहुत भयानक था। मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं इस बकरी के करीब पहुँचा हूँ तो बकरी की गर्दन उसके धड़ से अलग थी। सर थोड़ा फासले पर पड़ा हुआ था और उसका धड़ जो था वो थोड़ा इस तरफ था, सड़क के बिल्कुल दरमियान में, और सर जो था वो सड़क के कोने पर था। अब ये नामुमकिन बात है कि अगर किसी जानवर का यूँ सर अलग हो धड़ से और वो बोल सके। मैं इतना खौफज़दा हुआ, उसका खून भी फैला हुआ था वहाँ पर, जैसे अभी अभी उसकी गर्दन काट कर किसी ने अलग की हो। मेरे पूरे जिस्म में जैसे एक झटका सा लगा कि ये कैसे मुमकिन है, मुझे बकरी के बोलने की आवाज़ आ रही है और ये तो सड़क के ऊपर बकरी जैसे मरी हुई है और इसकी गर्दन भी अलग है, फिर ये बोल कैसे सकती है। मैंने थोड़ा सा पीछे देखा, यहाँ वहाँ देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं भागा मुझे फिर से बकरी के बोलने की आवाज़ आई और ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। वही स्कूल वाली सड़क थी, सुनसान सड़क थी, दरख्त भी थे उस साइड पर। मैं जब पीछे पलट कर देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो सर कटी बकरी मेरे पीछे भाग रही थी। बिल्कुल जेट ब्लैक बकरी थी, उसका सर नहीं था और वो बगैर सर के उसका वो धड़ जो था वो मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। और खौफनाक आवाज़ें उसकी, जैसे ज़बह करने से पहले जैसे बकरे की आवाज़ें आती हैं। मैं तो आयतल कुर्सी पढ़ता, अल्लाह अकबर करता। मैं इतना तेज़ भागा कि वो सड़क भी ख़त्म हो गई। उससे आगे एक महल्ला था, मैंने वो भी क्रॉस कर लिया और मैं बिल आखिर अपने महल्ले में दाखिल हो गया।
جیسے میں اس محلے میں داخل ہوا تھا تو اس کی پہلی گلی میں ہی مسجد تھی. وہاں تک اس گلی کے کونے تک وہ بکری میرے پیچھے بھاگی تھی. جو ہی میں مسجد کے پاس پہنچا بکری کی آواز بھی غائب ہو گئی اور وہ سر کٹی بکری بھی غائب ہو گئی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر میں رکا پھر بھی نہیں. میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے علاقے کی طرف گیا. اپنے محلے میں پہنچا, اپنے گھر پہنچا. چابی میرے پاس تھی, میں نے دروازہ کھولا, میں اندر گیا. سب گھر والے سوئے ہوئے تھے. ان کو پتہ ہے کہ میں اکثر دکان سے لیٹ ہو جاتا ہوں. اپنے کمرے میں گیا. میں اتنا خوفزدہ تھا کہ یہ منظر جو تھا میری آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. کبھی مجھے لگے میرا وہم ہے. میرا دماغ بہت زیادہ کنفیوز ہو چکا تھا. میں نے ہاتھ منہ دھویا اور میں سو گیا. صبح گئی 8 بجے کے قریب مجھے امی نے جگایا کہ آج تم نے شاپ پر نہیں جانا, بہت لیٹ ہو گیا, تم جاگ کیوں نہیں رہے. میرے سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے پورے جسم میں جیسے بہت زیادہ درد ہے. میں بہت تیز بھاگا تھا رات کو. امی میرے کمرے میں آئی. امی نے مجھے دیکھا, میری آنکھیں ریڈ ہوئی ہوئی تھیں اور اس طرح سے میرا چہرہ تھا جیسے میرے چہرے کے اوپر جیسے چوٹ کے نشان ہیں. نہ میں گرا, نہ میں کسی سے ٹکرایا. امی ڈر گئی کہ تمہارے چہرے کے اوپر چوٹ کے نشان کیسے, تمہارے ماتھے کے اوپر بھی جیسے کوئی نیل سا بنا ہوا ہے. ہاتھوں پر دیکھا, بازو پر بھی نیل بنے ہوئے تھے. اور میں تو ڈر گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. بہت سخت مجھے بخار. میں نے امی کو ساری بات بتائی. میں اسکول والی سڑک کی طرف سے آ رہا تھا تو وہاں پر رات کو میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. امی بہت ڈر گئی. امی نے کہا ہو نہ ہو یہ کچھ جنات کا معاملہ ہے. اکثر جس سائے والی جگہ سے گزر کر آتے ہیں تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. امی نے مجھے کہا کہ میں اٹھ کر کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤں یا کسی دم وغیرہ والے جو ہیں ان کے پاس جاؤں. ہم لوگوں کے علاقے میں ایک سنہری مسجد تھی, اس کے پاس ایک بزرگ کا آستانہ تھا. وہ یہ دم وغیرہ کیا کرتے تھے. ان کے پاس بہت سے لوگ جاتے تھے. میں وہاں پر گیا تو وہ بزرگ موجود تھے. قریب 11 بجے میں ان کے پاس پہنچا. میں نے انہیں دکھایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. نہ میں کسی سے ٹکرایا ہوں, نہ میری کوئی لڑائی ہوئی ہے. بس میں رات کو بھاگا بہت تیز تھا. وہ بکری کا میں نے سارا واقعہ بتایا. انہوں نے مجھے دم کیا ہوا پانی پلایا. پانی میں نے پیا تو میری کچھ جسم کی درد میں کمی آئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جس راستے سے میں رات کو گزرا تھا, وہ جو سنسان راستہ تھا, اسکول والی سڑک جو تھی, وہ آج سیب زدہ ہے. وہاں پر بے تحاشا جنات کا بسیرا ہے. اور وہ جو کالی بکری میں نے دیکھی تھی جس کی گردن کٹی ہوئی تھی, وہ کوئی جانور نہیں تھا, وہ بھی جنات کی ہی ایک قسم تھی. وہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی جو کالی بکری کے روپ میں وہاں پر موجود تھی. میں مزید وہاں پر کھڑا ہوتا تو وہ مجھے بھی جانی نقصان دیتی. جب میں بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا اور وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی تو اس نے 2 سے 3 بار میرے اوپر کیے جو میرے جسم کے اوپر نیل کے نشان پڑ گئے. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بعض اوقات جب لوگ کسی آسیب زدہ جگہ سے گزرتے ہیں, کسی سائے جنات والی جگہ سے گزرتے ہیں, تو تب بھی جسم کے اوپر نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے دم کیا اور ایک تعویذ دیا حفاظت کا گلے میں پہننے کے لیے. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے 21 دن لگاتار ان سے دم کروانا ہوگا کیونکہ 21 دن میں وہ دوبارہ بھی میرے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہے. انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ 21 دن آپ نے قبرستان کی طرف نہیں جانا, 21 دن اس سڑک کے پاس سے نہیں گزرنا, اور نہ ہی 21 دن آپ نے پرفیوم لگانا ہے اور میٹ کھانا ہے. ان چیزوں سے انہوں نے مجھے پرہیز بتائی. میں ان کے پاس سے واپس آ گیا. 6-7 دن تو میں لگاتار دم کرواتا رہا. اس کے بعد میں مکمل ٹھیک ہو گیا. میں دم کروانے نہیں گیا اور میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا. 15-16 دن گزرے, میں بالکل نارمل ہو گیا. میں بھول ہی گیا اس چیز کو. ایسا میں اس چیز سے باہر نکلا. میرا ایک دوست تھا تو اس نے ہمیں کھانے پر دعوت دی ہوئی تھی. میں اس کی طرف گیا. وہاں پر میں نے بیف کھا لیا. مجھے منع تھا بیف کہ میں نے بیف نہیں کھانا. میں نے کھانے میں وہ کھا لیا. جیسے میں کھاتا گیا میرا سر پکڑا گیا. میرے سر میں بہت سخت درد شروع ہو گیا. اتنا شدید درد تھا کہ میری آنکھیں بھی سرخ ہو گئیں. میرے دوستوں نے کہا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ ہاں مجھے بخار سا فیل ہو رہا ہے, مجھے اب گھر چلنا چاہیے. ان کے گھر سے میں جو ہی نکلا, ان کے گھر کے کونے کے اوپر ایک سڑک تھا, مین روڈ تھا, تو وہاں پر ایک بہت بڑا برکت کا درخت تھا. میں اس برکت کے درخت کے پاس سے گزرا تھا. اپنے موٹر سائیکل پر ہی تھا میں. جیسے میں نے اس درخت کو کراس کیا, میرا موٹر سائیکل بہت بھاری ہو گیا. مجھے بکری کے بولنے کی پھر سے آواز آئی.
میری تو حالت بہت غیر ہو گئی جب مجھے بکری کے بولنے کی آوازیں، وہ ساری باتیں میرے ذہن میں ریپیٹ ہو گئی جو مجھے ان بزرگوں نے کہی تھیں۔ میں نے تو بد پرہیزی بھی کر لی، دعوت پر جانے سے پہلے پرفیوم بھی لگا لیا اور جا کر وہاں پر بیف بھی کھا لیا۔ بکری کے جب میں نے بولنے کی آواز سنی، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن درخت کے پاس ایک دم سے ایک عورت پتہ نہیں کہاں سے نکل کر آ گئی۔ ایک عورت مجھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے بائک نہیں روکا، میں بائک چلاتا گیا یہاں تک کہ اس برگد کے پیڑ سے میں کافی آگے نکل آیا۔ میرا موٹر سائیکل ابھی بھی مسلسل بھاری تھا۔ جو ہی میں نے لیفٹ سائڈ پر ایک سڑک پر میں نے ٹرن لیا، یہ میں پہلی دفعہ اس روڈ پر آیا تھا کیونکہ یہ میرا کوئی بہت کلوز فرینڈ نہیں تھا، یہ میرا جیسے میرے ایک دوست کا دوست تھا، تو اس نے دعوت دی تھی تو میں وہاں پر گیا ہوا تھا۔ اس سائڈ کا مجھے کچھ خاص آئیڈیا نہیں تھا، شاید میری بد پرہیزی کی وجہ سے ان چیزوں نے میرا دماغ معاف کر دیا جو میں نے موٹر سائیکل اس طرف ٹرن کیا۔ اب میں اس اندھیری سڑک پر چلتا ہوا جا رہا تھا۔ 10:30 11 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ سڑک بالکل سنسان تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، بس ایسے ہی تھا جیسے کوئی ایک طرف شاید کوئی جیسے کوئی درخت ہیں یا کوئی میدان سے ہیں یا کوئی بند دکانیں ٹائپ، ایسی کوئی جگہ مجھے لگ رہی تھی، اور دوسری طرف جو تھا وہ کھلی جگہ تھی۔ اب وہ ایک قبرستان تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر کوئی قبرستان بھی ہے۔ جو ہی میں قبرستان کے پاس سے گزرا، چیخ و پکار شروع ہو گیا، خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں، اتنی بھیانک عورتوں کی آوازیں تھیں جیسے 4 سے 5 عورتیں ہیں اور وہ بین کر کے رو رہی ہیں اور قبرستان کی طرف سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں۔ جیسے بائک کی روشنی میں نے دیکھا تو وہ قبرستان کی طرف سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھیں، اتنی قداور، جیسے وہ حملہ آور ہونے لگی ہیں یا میرے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ میں نے بائک بہت تیز چلایا اور اللہ سے مدد مانگتا۔ پتہ نہیں میں کن راستوں سے گزرا، مجھے آج تک بھی وہ چیز یاد نہیں ہے۔ میں گزرتا کہیں کسی محلے میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر مجھے ایک مسجد نظر آئی۔ اللہ کا کرم تھا، میں مسجد کے پاس گیا، اپنی حفاظت کی دعا مانگی۔ وہاں پر مجھے ایک گارڈ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ ان سے جب میں نے علاقہ پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کون سا علاقہ ہے۔ میں اپنے علاقے سے تقریباً تھوڑا سا ہی دور تھا، 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے اور مجھے اس راستے کا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک مین روڈ بتایا اور یہ کہا کہ آپ نے بالکل اسٹریٹ اس راستے پر جانا ہے، آگے جا کے آپ نے رائٹ سائڈ پہ ٹرن کرنا ہے تو آپ کا علاقہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے تھینک یو کہا اور میں چلا گیا۔ ایسے ہی ہوا، 10 منٹ چلنے کے بعد رائٹ سائڈ پر ایک ٹرن آیا، وہاں مڑا تو مجھے آگے سے اپنے علاقے کی نشانی کا پتہ تھا۔ یہ ہم لوگوں کے محلے سے اگلا محلہ بنتا تھا، وہاں سے میں اپنے گھر پہنچا۔ طبیعت بہت سا خراب، کندھے بھاری ہو گئے، سر بھاری ہو گیا، وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی، بہت سا بخار، بری حالت۔ تعویذ تو گلے میں تھا ہی میرے، لیکن بد پرہیزی ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ رات گزری۔ صبح میں پھر ان کے پاس گیا، ان کو پتہ چل چکا تھا، وہ اللہ کے پہنچے نیک بزرگ تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے وہ سب کیا جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے خوشبو بھی لگوا لی، تم دم کروانے بھی نہیں آئے، قبرستان کے پاس بھی وہ تمہیں لے گئی، اگر تمہارے گلے میں تعویذ نہ ہوتا تو تم آج یہاں پر نہ ہوتے، پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ کرتے ہی کیا۔ میں نے بڑی معافی مانگی ان سے کہ میری مدد کرے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک نقش دیا اور کہا کہ یہ میں نے جا کر مغرب سے پہلے چھت پر بیٹھ کر لکھنا ہے اور اس کو پانی میں مکس کر کے پینا ہے، اور اب مجھے 41 دن دم کروانا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دم انہوں نے کیا، میں کچھ بہتر ہوا، وہ نقش ان سے لے کر میں گھر آ گیا۔ شام کا وقت تھا، میں اپنی چھت پر جا کر بیٹھ کر تو میں وہ نقش لکھنے لگا۔ جو ہی میں وہ نقش لکھ رہا تھا، میرے کانوں میں اتنی بھیانک چیخیں گونج رہی تھیں کہ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ صرف چند ہندسوں کا وہ نقش تھا جو مجھ سے لکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ 15 منٹ میں نے وہ لکھا۔ میں نیچے آیا اور میں نے اسے پانی میں مکس کر کے پیا۔ جیسے وہ میں پیتا گیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد میری طبیعت سنبھل گئی اور میں ٹھیک ہو گیا، میں سکون سے سو گیا۔ رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے کھانا وغیرہ کھایا، میں کچھ نارمل تھا۔ 41 دن لگاتار میں نے دم کروایا، جیسے پرہیز انہوں نے مجھے بتائی میں نے وہ سب کی۔ اللہ کا شکر ہے آج 8 سال ہو گئے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آج بھی وہ تعویذ میرے گلے میں ہے۔
اس اسکول کے ہسٹری کا بھی پتہ چلا، اس سڑک کا بھی پتہ چلا، وہ آصف زدہ جگہ تھی۔ ایسے بہت سے حادثات اور واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، اور آپ سب کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی سے علاج کروائیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ ہیں، کوئی روحانی شخصیت ہے، تو جن جن چیزوں سے وہ ہمیں منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، ہمیں ان سے رکنا چاہیے۔ تبھی ہم لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ان تکلیفوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ بلال آپ کا۔ نساء، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے کہ ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں آج پھر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔